नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट नबीला और मैं आपका खैर मकदम करती हूँ आपके प्रोग्राम सेहत एक नेमत में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा शो लाइव है। अगर कोई भी कॉल करना चाहता है तो हमारे लाइव शो पे कॉल कर सकता है। इंशाल्लाह हम उनके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@iqra.tv पर। इंशाल्लाह अगर किसी भी वजह से अगर आप सवाल ना पूछ पाएँ तो आप हमें ईमेल करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके सवाल को अपने जो लाइव शो में है वो आपके सामने उसके जो नुस्खे हैं हम इंशाल्लाह लाइव शो में देने की कोशिश करेंगे। जैसे हदीसों में और हमारे दीन में ये चीज़ आती है कि हमें चाहिए कि अपने रिश्तेदारों से, अपने बड़ों से, अपने छोटों से जो है वो हमेशा बातचीत करनी चाहिए, तालमेल रखनी चाहिए और रिश्तेदारी निभानी चाहिए। फिर वो रिश्ता चाहे वालिदैन का हो, भाई बहन का हो और चाचा के मामूज़ाद जो भी है, मतलब जितने भी आपकी कज़न हो, कज़न ब्रदर है, सिस्टर है, उन सब से उनसे ताल्लुक़ रखने का हुक्म मिला है। ताल्लुक़ जितना हो सके नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर हम इस चीज़ को गौर से किसी दिन बैठ के सोचें तो ये कितनी बड़ी और अहम बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि किसी अपने का आसपास होना हमारी परेशानियों को कितनी ख़त्म कर देता है। अगर हमें कुछ उलझन है घर में, बाहर काम के ज़रिए हो जाए, मुतालिक हो जाए, फ्रेंड सर्कल में हो जाए, तो जब हम आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, फिर सामने से हमको मशवरा मिलते हैं अलग अलग। वालिदैन का तरीका अलग होता है मशवरे का और भाई बहनों का अलग होता है। तो ये कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए। और बहुत से लोगों को ये बात पता होगी कि ये जो ताल्लुक़ है जो हम एक दूसरे से रखते हैं, मोहब्बत से ही सही, अल्लाह के लिए ही सही, या जो भी इसका रीज़न हो, वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत पे जो है पॉजिटिव असर करता है। मतलब अगर हम किसी से बात नहीं कर रहे होते, चाहे वो छोटी वजह हो, बड़ी रीज़न हो, तो हमें कितनी उलझन होती है उस चीज़ की कि कोई बात नहीं कर रहा है या मैंने कुछ बोल दिया या मुझसे कुछ गलती हो गई। मतलब हम अपने आप से बात करते हैं कि शायद कोई बात किसी को बुरी लगी। तो आप देखिए उस चीज़ की जो तासीर है वो हमारी सेहत पे इतना असर डालती है कि हम कुछ ही वक्त में अपने आप को बहुत होपलेस फ़ील करते हैं, वीक महसूस करते हैं, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। मतलब आप कितना मतलब सोचते होगे अगर आपकी अम्मी आपसे बात नहीं कर रही हो या आपकी बहन आपसे बात नहीं कर रही हो या आपके किसी छोटी बात की वजह से वालिद नाराज़ हो गए, तो देखिए ये सब चीज़ कितनी हेल्थ के लिए कितनी ख़राब हो सकती है। तो कोशिश करें जब आपके पास मौका है तो अपने बड़ों को फ़ोन करें, क्योंकि आज का जो ज़माना है वो एक ही मुल्क में रह के जो है रोज़ी नहीं पाते हैं। लोग अलग अलग मुल्क में जाते हैं। अल्लाह ने जहाँ उनकी रोज़ी लिखी हुई होती है लोग वहाँ पे सफ़र करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं और इतने बिज़ी हो जाते हैं लोग। बेटे इतनी बिज़ी हो जाते, बेटियाँ अपने घरों में बिज़ी हो जाती हैं, वालिदैन अपने और बच्चों के लिए बिज़ी हो जाते हैं। तो कोशिश करें एक दूसरों के साथ बात करें, चाहे वो हफ़्ते में एक बार हो, 10 दिन 15 दिन में एक बार हो। और ख़ास करके अगर आपके कोई बड़े बीमार हो, माज़ूर हो, या ये मत सोचें कि उनके पास सब कुछ है, क्या ज़रूरत है किसी से फ़ोन पे बात करने की, क्या ज़रूरत है किसी को याद करने की, क्या ज़रूरत है किसी को कुछ भेजने की, उनके पास तो सब कुछ है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमको चाहिए कि हमारा जो फ़र्ज़ है जो अल्लाह ताला ने हमको एक रिश्तेदारों के अंदर और अपने ही फैमिली मेम्बर्स के अंदर जिस तरह हमको रहने का हुक्म दिया गया है, जो तरीक़ा हमें बताया गया है, हमें चाहिए कि हम उस पे अमल करें। आपकी छोटी सी कोशिश जो है वो किसी की सेहत को जो है सही कर सकता है। और जो बीमारी में कितनी बड़ी से बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, वो उसकी सेहत को अच्छा करने के लिए ये एक साबित कदम होता है और उनके लिए बहुत अच्छा असर करता है। जैसे कि आप जानते अगर कैंसर के कोई पेशेंट होते हैं घर के अंदर, और चाहे वो रिश्तेदार करीबी हो या दूर के रिश्तेदार हो, और अगर वो ऐसी बीमारी में मुब्तला, चाहे वो डायलिसिस पे हो
یا کسی کی کڈنی فیل ہو گئی ہو یا کوئی بھی بڑی ایسی بیماری جس میں وہ اکیلے جوجھ رہا ہو، مطلب ہم جو ہے ہم ان کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں دن بھر میں، ہم نہیں پتہ لگا سکتے. لیکن یقین مانیں اس بات کا کہ جب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی خاص دوست، کوئی بھی خاص رشتہ دار جب ایسے مریض سے بات کرتا ہے، جب ایسے کسی بندہ جو افیکٹ ہوا ہے بیماریوں سے ان سے بات کرتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس کی آدھی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. یقین مانیں اگر ہم خود بھی آزمائیں، ہمیں معمولی سی زکام بھی ہو اور اگر کوئی پوچھ لیتا ہے کہ آپ نے دوائیاں لی، آپ ٹھیک ہو، تو دیکھیں صحت کا دار و مدار صرف دوائیوں پر یا ہر چیز پہ نہیں ہے. پیار اور محبت سے کسی کو یاد کرنا اور کسی کی طبیعت پوچھ لینا، کسی کو جا کے دیکھ لینا، تو یہ بھی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ ایک پازیٹیو وائبس جو ہے ان میں آتی ہے. اور زیادہ تر پیشنٹس میں جو بیمار ہوتے ہیں ان کے اندر اگر منفی سوچ نہ آ کے مثبت سوچ آئے اور ان میں زندہ دلی کی ایک روشنی ان کے دل میں جاگے، تو یہ ان کی دوائیاں ان پہ جو اس طرح اثر کرتی ہے، ان کے نسخے اس طرح اثر ان پہ کرتے کہ آپ اور ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کس طرح ایک کینسر پیشنٹ کس طرح لڑا ہے اپنے آپ سے. دیکھیں کوئی بھی بیماری سے کوئی بھی بندہ اکیلا نہیں جوجھ سکتا. ہاں ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے سوا ہمارے ساتھ اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے بہت سے رشتے ہم کو دیے ہیں اور رشتوں کے ساتھ ہمیں پیدا کیا ہے، اور ماں باپ کا رشتہ پہلے سے طے ہوتا ہے ہمارے لیے، دنیا میں لانے کا ذریعہ ان کو بناتا ہے. تو کوشش کرے کہ جب آپ کے پاس وقت ہو تو اپنے بڑوں کو جو ہے وہ فون کرے، ان سے ملے، ٹائم نکالے ان کے لیے. اپنے جس طرح آپ اپنی فیملی کو وقت دینے کی کوشش کرتے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ اس طرح ہے کہ وہ ایک دوسرے سے لڑ لیتے ہیں. کچھ بھی کمیاں اگر ان دونوں کے بیچ میں تو وہ لڑ لیتے، آپس میں بات کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو شکایتیں بتاتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو سدھار لانے کی کوشش کرتے. لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ نہیں کہہ پاتے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کہتے آپ سے، نہ وہ اچھا ہونے پر اچھا بولیں گے، نہ برا ہونے پہ برا بولیں گے. تو یہ مت سوچے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے کوشش کرے کہ ان کو کال کریں. میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ جو بیٹیاں ہوتی ہے، میں اگر کہوں بیٹیاں کوئی بھی رشتوں میں ہیں، ماشاءاللہ وہ اپنے ماں باپ کا جو ایک حقوق ہے وہ پورا کرتی ہے. اپنے شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں سے بہت، اپنے ماموں، اپنے چاچاؤں سے بہت ایک عجب قسم کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے. اپنے کزنس لوگوں سے وہ بات کرتی ہے. مطلب بولنے کا مطلب یہ، میرا بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد حضرات نہیں کرتے، کچھ لوگ ماشاءاللہ وہ بھی کرتے، لیکن اس چیز میں کمی ہے. پھر چاہے وہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، وہ لوگ نہیں کر پاتے یہ چیز. بیزی شیڈول کی وجہ سے، کام کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے، کوئی بھی آپ ریزن لے لیں، یا پھر شرم آتی ہو، مطلب ایک خود کیسے میں بات کروں، میرے ابا بڑے ہیں، تو کوشش کرے ان لوگوں سے بات کرنے کی، کیونکہ بیٹیاں ماشاءاللہ اپنے رشتے خوب نبھاتی ہیں. بیٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے رشتہ رکھے ہمیشہ، اور ان کو یاد کیا کرے، ان سے بات کرے، ان کی صحت پوچھے، تاکہ ان کی جس بیماری میں وہ اس عمر میں جوجھ رہے ہوتے، چاہے وہ ہڈیوں کا درد ہو، تکلیف ہو، ذہنی مریض ہو، جو بھی ہو، آپ کے بات کرنے سے جو والدین ہیں وہ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، اور ایک عجیب سی ان کے جو روح سے دعا جو نکلتی وہ آپ کو مرتے دم تک انشاءاللہ ساتھ دے گی. تو کوشش کرے، کیونکہ بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جو تکلیف میں ہیں، جو کمپلین کرتے ہیں. اور کیونکہ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں یہ چیز میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی ہوں، میں ایک عام بات کر رہی ہوں جو محسوس ہوا، جو دیکھا ہے. اور بہت سے لوگ نا رائے مشورہ کرتے آپس میں کہ اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں. سب ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ بہت بہتر ہے، اچھے ہیں، لیکن ہاں کہیں نہ کہیں خامیاں ہیں ہم لوگوں میں. کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی خامی میں مبتلا ہے. لیکن کوشش کرے کہ اپنی اگر یہ خامی آپ میں اور مجھ میں یا ہم سب میں ہیں کہ ہم کال نہیں کرتے، ہم بات نہیں کرتے، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کیسے، تو پلیز کوشش کرے
کسی بھی حال میں ہو وہ لوگ، کسی بھی طرح سے ہو، کسی بھی اچھی لائف جی رہے ہو، صرف تھوڑی سی بات کرنا ان کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کرے اللہ آپ اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے بڑوں کو جو ہے یاد کرے، اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کو بات بھی کرے، ان سے پوچھے کہ سب ٹھیک ہے نا۔ اگر ہمارے پوچھنے سے ان کی صحت میں تھوڑا سا بھی اثر ہوتا ہے تو ان کی جو خوشی ہے وہ آپ اور ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن یقین مانے وہ دل سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ بیٹیاں بہت بڑھ چڑھ کے اس چیزوں میں حصہ لیتی ہے، اپنے ماں باپ کا بہت ساتھ دیتی ہے، اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے، ان کی خدمت بھی کر لیتی ہے، اور تھوڑی چوک جو ہے وہ بیٹوں سے اور شوہروں سے اور جو بھی ہے ان سے ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرے کہ آپ بھی اپنے لیے وقت نکال کے اپنی جنت کو جو ہے وہ بچائے، جنت کمائے، اور جنت کے ساتھ ساتھ جو باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے اس کو بھی کمائے۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو زندگی ہے اللہ زندگی بھی بہتر کرے گا اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر کرے گا۔ تو اس چیز کو ضرور سوچے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ ہم سب میں خامیاں ہیں انشاءاللہ، اور ہم سب کو اس میں محنت کرنی چاہیے۔ تو آج میں نے سوچا آج ہم بات کرتے ہیں ایک پتے جیسے ایلو ویرا۔ مجھے پہلے نہیں پتہ تھا، جب اس کو ریسرچ کرنا شروع کیا، جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، تب مجھے پتہ چلا ریسنٹلی کہ جو ایلو ویرا ہے اس کا حدیثوں میں بھی ذکر آتا ہے۔ یہ صرف ایک پتے نما کی چیز ہوتی ہے، اور اس جو پتے کا وزن ہے وہ 1.5 سے 2 کلو کا ہوتا ہے، کبھی کبھی چھوٹا بھی آ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اچانک میں الحمدللہ اچانک میں اس چیز کو کتنی ترقی ملی ہے اور کتنی ہیلتھ بینیفٹ اس ایلو ویرا میں ملی ہے، اور حدیث میں اس کا نام صابر آتا ہے۔ تو حدیثوں میں کبھی نام اگر آپ کسی چیز پہ صابر کا دیکھیں تو اس ایلو ویرا کے پتے کو صابر کہا گیا ہے، اور اس کو آنکھوں پہ لگانے کا حکم دیا گیا۔ آنکھوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ تو ہے اس پہ لگانے کا حکم ملا ہے۔ تو سوچے اس سے پہلے کن لوگوں کو پتہ تھا کہ ایلو ویرا کا جو ذکر ہے وہ حدیث میں آئے گا، حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ مجھے تو ابھی ریسنٹلی پتہ چلا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، جب ہم پڑھنا شروع کرتے، کسی چیز کو سمجھنا شروع کرتے، تو ماشاءاللہ مجھے اتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جن چیزوں کو ہم صرف دنیا کے متعلق دیکھ رہے، اس کے ریلیٹڈ دیکھ رہے کہ یہ چیز یہاں ملتی ہے، یہاں پیداوار ہے، اور ہمارے ذہن گمان میں بھی نہیں آتا کہ یہ چیز کہیں نہ کہیں حدیثوں کے ذریعے بھی نکل کر آئے گی۔ تو اور اس جو میں اس کو پتا کہوں، درخت کہوں، مجھے نہیں پتہ، یہ پلانٹ جو ہے مطلب یہ کتنا مشہور ہو گیا۔ کچھ سال پہلے اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کسی کو بھی زیادہ معلومات تھی۔ یہ کچھ سال پہلے ہی بہت زیادہ فیمس ہو گیا ہے اپنے ہیلتھ بینیفٹ کے لیے، اور لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے اسکن کے لیے استعمال کرتے ہیں، ناخنوں کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور انٹرنل ہیلتھ کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، بون کو مضبوط کرنے کے لیے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے آپ، اور مجھے تو ایلو ویرا ایسا تھا جیسے ہماری اسکن کے لیے بہت بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، پر پتہ چلا کہ صرف اسکن کے لیے نہیں بلکہ ہماری جو انٹرنل ہیلتھ ہوتی ہے، جو بون ہیلتھ بھی ہوتی ہے، اس کے لیے ماشاءاللہ بہت یہ فائدہ مند ہے۔ اور یہ اینٹی ایجنگ ہوتا ہے یہ، اور اینٹی انفلیمیشن ہوتا ہے، تو اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں اگر جس کے فائدے معلوم ہو تو ہم اس چیز کو بے فکر ہو کے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اور بہت سی جو بیماری ہے جس میں کینسر، اور جس میں بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور ایڈس، ویسے لوگوں کے لیے یہ چیزیں یوز ہوتی ہے۔ اور ایلو ویرا کا بہت سارا استعمال جو ہے دوائیاں بنانے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو کتنے فوائد بتائیں اس کے ایک پتے کے۔ تو اس کو روزانہ اپنی زندگی میں کھانا اور روزانہ اس کا استعمال کرنا آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اچھا، جن لوگوں کو
سردی کی شکایت ہوتی، جن کی باڈی سرد ہوتی ہے اندر سے، مطلب کچھ بھی ٹھنڈا کھانے پہ ان کو ٹھنڈی لگ جاتی ہے یا ان کو ناک بہنا شروع ہو جاتی، تو مطلب سرد جس کو نہیں جمتا ہے، کچھ بڑوں کو بھی نہیں جمتا ہے، جوان لوگوں کو بھی نہیں جمتا، تو ان کے لیے ایلو ویرا کا زیادہ استعمال ان کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، یہ اچھا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے نقصان صرف یہی ہے، کیونکہ جب آپ ایک ٹھنڈی چیز، کیونکہ اس کی تاثیر جو ہے وہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، تو آپ جب یہ ٹھنڈی چیز لگاؤ گے تو آپ کو جو کمپلیکیشن، جن کو آلریڈی ٹھنڈی لگتی ہے، ان کے لیے اور وہ کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ تو یہ اس کے چیزیں ہوتی ہے۔ تو ناخنوں کے لیے استعمال کرنا، جن کو اور ایون ناخنوں کو شائن کرنا ہوتا ہے، ناخن بار بار جن کے ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کٹے ہوئے جیسے حصے آتے ہیں ناخنوں کے، اس کے لیے ایلو ویرا بہت استعمال ہوتا ہے، تو اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ بالوں کی گروتھ کے لیے ایلو ویرا استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کی ہڈی کو مضبوط بنانا ہے، اچھا اس کا استعمال کچھ لوگ جو ہے وہ اندر کا صرف جیل استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو ہرے پتوں کے ساتھ، اس کا جو اوپر کا جو اسکن ہے اس کے ساتھ اگر آپ گرائنڈ کر کے استعمال کریں تو وہ آپ کے انٹرنل ہیلتھ کو بہت فائدہ دیتا ہے۔ اس کا جو کڑواہٹ ہوتی ہے سائڈ میں، اگر آپ اس کے کانٹے کو کاٹ لیں تو اس میں سے کچھ یلو والا کچھ تھک جو چیز نکلتی ہے، اس کو صاف کر کے کچھ ٹائم کے لیے اس کو بھگا کے تھوڑا ٹائم کے لیے پانی سے دھو کے اس کو اگر سائڈ میں کاٹ کے رکھے تو وہ جو کڑواہٹ ہے وہ نکل جاتی ہے، سائڈ والی جو کانٹوں کے پاس ہے تو وہ نکل جاتی ہے۔ تو اس کا بہت ہے، اور اس کی جو ہے اسمیل نہیں ہوتی ہے، اس ایلو ویرا میں، سابر میں اسمیل نہیں ہوتی ہے، یہ خوشبودار نہیں ہوتا، اس میں کسی بھی قسم کی خوشبو نہیں آتی ہے۔ تو احرام کی حالت میں بھی اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو آپ احرام کی حالت میں بھی جو ہے ایلو ویرا کا جو خالص جیل ہوتا ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ لیکن میں نے کہا، اور دکانوں میں اس کی شیمپو، کریم اور سنسکریم سب آتے ہیں، لیکن ایلو ویرا کو دھوپ میں لگا کے جانا بھی جو ہے اسکن کو زیادہ خراب کر دیتی ہے، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ تو جن کو ٹھنڈی لگتی ہے وہ اس کا استعمال بہت احتیاط سے کریں، اور جو دھوپ میں لگا کے، اس کو جو بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، دھوپ میں لگا کے جانے سے چہرے پر کالے دھبے ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس کو دھوپ میں لگا کے جانا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ سب سے استعمال کرنے کا سب سے اچھا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رات کے وقت۔ اگر آپ کو فیس پہ لگانا ہے تو آپ فیس پہ لگا سکتے ہو رات کے ٹائم پہ، اگر جن کو ٹھنڈی کی شکایت نہیں، وہ پوری رات فیس پہ لگا کر آپ صبح اس کو واش کر لیں، آپ وہ کر سکتے ہو۔ اور کھجلی کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، جن کو سورائسس کی شکایت ہوتی ہے، جن کو خارش کی شکایت ہوتی ہے، جن کی اسکن بار بار ڈرائی ہوتی ہے، اس کے جیل میں اگر ایلو ویرا کے فریش جیل میں اگر تھوڑا سا اولیو آئل ملا کے مکس کر کے پیسٹ جیسا بنا کے اگر آپ اپنے خارش کی جگہ پہ، ڈرائینس کی جگہ پہ، سورائسس کی جگہ پر اگر آپ لگائیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماؤتھ السر اور پیٹ کا السر، تو پہلے ہم ماؤتھ السر کی بات کرتے، منہ کے اندر ہونے والی جو بھی بیماری ہے دانت کے ریلیٹڈ، یا پھر مسوڑوں کا ہو یا چھالے آنا ہو، ان سب کے لیے ایلو ویرا جو ہے بہت مفید ہوتا ہے۔ صرف جیل کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، جیل نکال کے جہاں پہ چھالے وہاں پہ لگانا، کیونکہ اگر وہ آپ نے نگل بھی لیا تو اس سے کوئی آپ کو انشاءاللہ سائیڈ ایفیکٹ پریشانی نہیں ہوگی، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے۔ یہاں تک کہ دانتوں میں اگر مسوڑے آ جائے، دانتوں میں پیلا پن آ جائے، مسوڑوں میں کافی درد ہو جائے، اور کوئی مسوڑے جو ہے وہ پھول جاتے، تو ہر چیز کے لیے آپ جو ہے ایلو ویرا کا جیل بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جن کو پیٹ کے السر کی شکایت ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دن میں 2 دفعہ ایلو ویرا کا جوس پیے، اور ایلو ویرا کے جو اسکن ہوتی ہے گرین والی، اسی کے ساتھ اس کو گرائنڈ کر کے آپ پی سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے السر میں بہت فائدہ ہوگا۔ تو پیٹ کی جو بھی خرابی ہے، اور جن کو بون جن کی ویک ہو گئی، دیکھیے ایلو ویرا جو پتا ہے، جو اس کے جو پلانٹ ہے وہ چپچپے ہوتے ہیں، اگر آپ اس کے جیل کو ہاتھ لگائے تو عجیب سی چکنائی ہے اس کے اندر، تو میں ہمیشہ کہتی ہوں
جس بھی سبزی میں، جس دال میں، اور جس جو پتے جو ہم ہربس جو کھاتے ہیں جس کے اندر چکنائی ملے آپ کو، وہ جن لوگوں کو جوڑوں کی تکلیف ہو اور جن لوگوں کے ارتھرائٹس ہو اور جن کو کمر میں درد ہو، پیٹھ میں درد ہو، ان کو چاہیے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ کریں. چاہے وہ ماش کی دال ہو جائے جس کو سفید دال، اڑد دال بھی کہتے ہیں، بھنڈی کا استعمال، اروی کا استعمال، ایلو ویرا کا استعمال. تو آپ سب دیکھیں جتنی بھی چیزوں میں جن میں چکناہٹ ہو تو وہ آپ کے جو ہے بون ہیلتھ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو یہ کتنا کتنی آسان چیز ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ صرف ان چیزوں سے آپ اپنے بون کو ہیلدی کر سکتے ہو. کوئی بھی چیز جو ہے شروعات میں اگر آپ کر لیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ آگے بڑے نقصان سے جو ہے بچاتا ہے. تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کا استعمال رات کو کرنا زیادہ مفید ہے، چاہے آپ چہرے پہ لگائیں، بالوں پہ لگائیں، یا پھر آپ کو اپنی کھجلیوں پہ لگانا ہے، سوراسس پہ لگانا ہے تو اس کو رات کو استعمال کریں. انشاءاللہ رات سے آپ کو جو ہے وہ اس کو پورا ٹائم ملے گا کہ وہ پورا جو ہے ہیل کر سکے. تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے. تو دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز کو آپ کتنا فائدے اس کے استعمال کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس ایلو ویرا کو سب صرف پی رہے تھے ٹھنڈک کے لیے، یہ جن کو بادی جسم ہوتا ہے ان کے لیے، تو وہ پی رہے تھے اور فیس پہ لگا رہے تھے. اس کے علاوہ بہت سے کم لوگوں کو پتہ تھا کہ ایک پتے میں اللہ نے اتنی بیماریوں کے لیے شفا دی ہوئی ہے اور یہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے، بہت آسانی سے دستیاب ہوتی ہے. ہر کنٹری میں بہت آسانی سے ملتی ہے. ہر گھروں میں اس کا جو پلانٹ ہوتا ہے وہ آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں اور فریش چیزوں کا استعمال کر سکتے. کبھی بھی اگر ہم فریش چیزیں نہیں استعمال کریں، یہ جو ہر بیماری میں ڈاکٹر جو ہے یہی کہتا ہے کہ باہر کی چیزیں نہیں کھا کے گھر کی چیزیں کھائے. ایک کال ہے، انشاءاللہ کال لے لیتے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری گرینڈ ڈاٹر 2 سال کی ہے ماشاءاللہ، تو اس کے نا اکثر نوز بلیڈنگ ہوتی ہے، ناک میں اچھا، سے خون نکلتا ہے. نوز بلیڈنگ ہوتی ہے. جی تو اس کی کیا ریزن ہے اور کیا کرنا چاہیے اگر ہو تو؟ اچھا یا مطلب جو اس کو میرا خیال گرم چیزیں زیادہ دیتے ہیں تو اس کو نوز بلیڈنگ ہوتی ہے. آپ بتائیں. ٹھیک ہے، چلے انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی جواب دیں پلیز. ابھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے، شکریہ، بہت بہت شکریہ کال کا. دیکھیں یہ جو نوز بلیڈنگ ہے یہ اکثر بچوں کو ہوتی ہے جن کی باڈی بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے گرمیوں کی وجہ سے. مجھے اس کو نکسیر بولتے ہیں، اگر میں اردو کا ورڈ اس کو استعمال کروں تو اس کو نکسیر بولا جاتا ہے. تو نکسیر کی وجہ سے، نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں ان کو. تو یہ بلیڈنگ اکثر ہوتی ہے بہت زیادہ اگر آپ اس کو گرم میں رکھ رہے ہو، کیونکہ ماشاءاللہ 2 سال کی بچی ہے. گھر میں لوگوں کو یہ ڈر رہتا ہے کہ یہ اتنا ان کو گرم پینا ڈالتے ہو، اسپیشلی سر پہ لے کے، پھر آپ کپڑوں بھی گرم پہناتے ہو، اس کے اوپر جیکٹ پہناتے ہو، اوور کوٹ پہناتے ہو، پھر آپ سر اس کو ڈھانکتے ہو، پھر شو میں جو ساکس بھی پہنا دیتے ہو. تو یہ بہت زیادہ جو ہے گرمی کی علامات ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی کی علامات ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جب بچوں کو بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے، پھر ہم کھانے میں اگر کوئی چیز جیسے چکن بہت زیادہ کھلانا اور بیف کا استعمال کرنا، تو اور اگر آپ ترکاریوں میں کھا رہے ہو تو بیگن، آلو، ان سب چیزیں بہت زیادہ مقدار میں کھانے سے بچوں کو بہت ہیٹ اپ ہوتا ہے اور وہ جو ہے نکسیر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اور میں اس کو اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتاتی ہوں. ہماری جو بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آ کے میں اپنی بات کو پوری کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. oh